अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आज इल्म नशिस्त में हमारी लास्ट क्लास है, 40th लेसन है जो हमने सरफराज शाह साहब की किताबों से लेकर ये सिलसिला शुरू किया था। तो इसमें भी उनके पास मुख्तलिफ़ खतूत आए जिनके जवाबात लिखे उन्होंने और बड़े अच्छे तरीके से। उसी को इंशाल्लाह हम देखेंगे, इन खतूत को ही इंशाल्लाह हम देखेंगे। और ज़िक्र इलाही में गौर व फ़िक्र का किरदार, इसके ऊपर आज इस मौजू पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिस्मिल्लाह की बाग की वजाहत। एक बार हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, मैं घोड़े की रकाब में पाँव रखने से ज़ीन पर सवार होने तक पूरा कुरान पढ़ लेता हूँ। अब इतने मुख्तसर दौरानिये में पूरा कुरान पढ़ना इंसानी बस में नहीं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की इस बात का मतलब यही था कि कुरान पाक पूरे का पूरा समोया हुआ है सूरह फातिहा में। पूरी सूरह फातिहा समोई हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समोई है हर्फ बा में, और बा समोई है बा के नुक्ते में। इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं कि हम नुक्ता लिख दें और कह दें कि हमने पूरा कुरान पाक तहरीर कर दिया। एक हर्फ बा पढ़ लें और कह दें कि हमने पूरा कुरान पढ़ लिया। दरअसल बा के नुक्ते से मुराद नुक्ता नहीं बल्कि नुक्ता है, जिसका मतलब है गुर की बात। जिसने कुरान पर गौर व फ़िक्र शुरू कर दिया वो दानाई के उस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि उसकी ज़ुबान से अदा होने वाले हर बात नुक्ते की बात होगी। अगर आप बा के हर्फ पढ़ना चाहते हैं तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा, हत्ता कि अगर हम हरूफ मुक़त्ताआत भी पढ़ना शुरू कर दें तो भी कुछ नहीं मिलेगा, जब तक अंदर की सफाई होने के बाद हमारे रवैये मोमिन के से ना हो जाएं। मोमिन के रवैये तक पहुंचने के बाद जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे और इस पर गौर व फ़िक्र करेंगे तो हमें इल्म का वो मुकाम हासिल होगा कि हमारी ज़ुबान से निकलने वाले हर लफ्ज़ में नुक्ते की बात होगी। कुरान पाक में बहुत सी आयात, बयानात और बहुत सी मुतशाबिहात हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह जैसी बहुत सी हस्तियों की गुफ्तगू भी अक्सर मुकामात पर सिंबॉलिक है। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम अपनी अपनी किताब पर यकता हैं और बहुत आला मुकाम पर फाइज हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को इल्म के शहर का दरवाज़ा करार दिया। आप सोच सकते हैं कि इल्म के शहर का दरवाज़ा इल्म से किस कदर भरपूर होगा। यही वजह कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह की फरमाई गई हर बात सोने में तोलने के बराबर है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के फरमादात में एक अजीब रंग मुनफरद दुनिया समोई नज़र आती है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इकनॉमिस्ट गुर्बत को ख़त्म करने का वो फार्मूला ना दे सका जो आज से 1400 साल पहले हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अता फरमाया था कि मैंने अपने अखराजात इतने कम कर लिए कि अमीर हो गया। ये अक्ल व दानिश है हज़रत अली करमुल्लाह वजह की। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का ये फरमान कि मैं घोड़े की रकाब में पाँव रखने से लेकर ज़ीन पर सवार होने तक पूरा कुरान पढ़ लेता हूँ, गलत नहीं।
اس دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر یہ سوال ہے کہ کیا محمد اور احمد بھاری نام ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھوں کے ناموں پر نام رکھو اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو۔ مسند الفردوس سے روایت ہے، کیونکہ نام کے اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ محمد یا احمد بھاری نہیں بلکہ بہت مبارک نام ہے، لیکن اتنے پاورفل نام ہیں کہ انسان کی زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صرف یہ دو نام ہی نہیں بلکہ ایک اور نام اپنی زندگی میں بہت پاورفل مصنف کہتے ہیں، میں نے دیکھا، وہ ہے حمزہ۔ آپ اپنے ارد گرد بسنے والے حمزہ نامی بچوں کو دیکھیں، 7 سال کی عمر سے پہلے وہ کسی نہ کسی چھوٹی موٹی ڈسیبلٹی میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بہت پاورفل نام ہے کیونکہ یہ جن ہستی کا نام ہے وہ بھی بہت طاقتور انسان تھے۔ اگلا سوال دیکھیں، درود شریف کی زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ کچھ الفاظ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، جیسے درود پاک کی زکوٰۃ۔ واضح کر رہے ہیں یہاں پہ مصنف کہ ہر ذکر جو ہم کرتے ہیں اس کی 2 طرح کی تعداد ہے۔ ایک تعداد کو دور صغیر اور دوسری تعداد کو دور کبیر کہا جاتا ہے۔ جب ہم ایک خاص تعداد تک کوئی ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، لیکن مصنف کی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ اور ان گنت احسانات ہیں، اور احسانات کی وہ بارش آج بھی جاری و ساری ہے۔ جب ہم بغیر گنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات وصول کر رہے ہیں تو مصنف کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گن کر درود بھیجا جائے۔ احسان مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بغیر گنتی کے درود پاک پڑھا جائے۔ درود شریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بے نیاز اور بہت بلند ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اکنالج کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف اٹھا کر اللہ کا دین من و ان ہم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا احسان ہم پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایسا نمونہ چھوڑا کہ جس پر چل کر ہم اللہ کو پالیں۔ احسان مندی کے اس جذبے کے تحت ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان گنت احسانات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر گنے درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن عادت بنانے کے لیے شروع میں بے شک گنتی کر لیں، 100 دفعہ، 500، 1000، اور آہستہ آہستہ یہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے کہ انسان ہر وقت درود پاک پڑھے۔ ابتدائی زمانے میں دیکھیں تحقیق کی بنیاد۔ ابتدائی زمانے میں تحقیق کا کام بہت ہوا۔ مسلمانوں نے سائنس، ریاضی، اسٹرالوجی جیسے مشکل فیلڈز میں کام کیا اور دنیا کو نئی چیزوں اور علوم سے روشناس کرایا۔ مغرب جسے ہم روشنی کا مینار کہتے ہیں اور اس کی ترقی پر شک کرتے ہیں، وہ بھی مختلف اوقات میں ریڈیو، ٹی وی پر اپنے پروگراموں میں اظہار کر رہے ہوتے ہیں، "What Muslim ancestors did for us". اہل مغرب بہت لاؤڈلی اظہار کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو ہماری دنیاوی ترقی اس نہج پر نہ پہنچ پاتی۔ وہ یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ جب اسپین فتح ہوا تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ڈاکومنٹیشن ضائع ہو گئی۔ جو علمی کتابی صورت میں بچ گیا تھا اسے ویسٹ سمیٹ لایا اور اس کی بنیاد پر تحقیق کو آگے بڑھایا۔ جہاں مسلمانوں نے سائنسی تحقیق پر بہت کام کیا، وہاں کچھ صاحبان علم نے حدیث و فقہ پر بھی بے پناہ تحقیقی کام کیے۔ ان میں ایک نام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ یہ شک ہے جو تحقیق کو آگے بڑھاتا ہے۔ جوں انسان کسی شک کی تحقیق کرتا ہے تو علم کی بلندی پر جا پہنچتا ہے۔
حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علم کی جس بلندی پر فائز ہوئے ان میں ان کی اس شک کی عادت کو بہت دخل تھا۔ ان کی کتابیں اور نادر مقالے پڑھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ نکتہ کہاں سے لے کر آئے۔ ہم اپنے ایک سطحی سوچ کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو مصنف ہو گیا۔ مصنف کی سوچ اس جگہ رک جاتی ہے جہاں کہ جب حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی سوچ کی ابتدا ہی وہاں سے ہوتی ہے، جہاں ایک عام انسان کی سوچ کی انتہا ہو جاتی ہے۔ کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان تو ہو گیا، لیکن اس کی اصل کیا؟ اس پر غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو کلمہ پڑھ کر ایک انسان غیر مسلم سے مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا ہی نفی سے ہوتی ہے۔ اسلام میں ہر اہم کام کی ابتدا نفی سے ہوتی ہے، جیسے نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو جب تک اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ایک انسان کا مسلمان ہونا بہت مبارک عمل ہے۔ اس کی ابتدا بھی وہ نفی سے کرتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ دراصل یہ کلمہ پڑھ کر وہ شخص اپنے تمام گزشتہ عقائد کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کسی بات پر زور دیا ہے اس کو لا ہی سے شروع کیا ہے۔ مسلمانوں کی اصل بندگی ہے، اور بندگی بھی ایسی کہ اپنے آقا کی ایسی انکنڈیشنل اطاعت کی جائے جس میں کیوں کا کوئی سوال ہی نہ ہو۔ بندگی کی اصل کیا ہے؟ بندگی عبادت سے آئے گی، اور عبادت کی اصل جناب امام غزالی رحمہ اللہ سے نے بڑے عجیب رنگ میں یوں بیان کی کہ عبادت کی 10 اصل ہیں۔ پہلی اصل کو دیکھیں، اعتقاد کا درست ہونا۔ جب مصنف نے یہ فرمان پڑھا تو وہ حیران ہو گئے۔ ہم دراصل اس لیے اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم اسلام کے صرف اتنے حصے پر عمل کر رہے ہوتے جو ہمیں سوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اپنی معصومیت کی وجہ سے اسلام کو عبادت کا مجموعہ، کچھ حقوق العباد کی ادائیگی تو کچھ اسے انسان اور رب کا معاملہ قرار دے کر ایک طرف کر دیتے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تو اسلام کی اصل گردانتے ہی اعتقاد کے درست ہونے کو ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے اسلام کے بارے میں کانسیپٹ، تصورات کلیئر ہوں، اور کانسیپٹس بغیر وافر علم کے کلیئر نہیں ہو سکتے۔ لا علمی کم علمی دونوں ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری اصل کو دیکھیں، تلاش علم۔ اور تلاش علم ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف نے پوری دنیا گھومی۔ حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ نے بعض روایات کے مطابق 105 اور بعض کے مطابق 110 اساتذہ سے علم حاصل کیا جو مختلف ممالک میں رہتے تھے۔ یوں انہوں نے علم کی تلاش میں آدھی سے زیادہ دنیا گھوم لی۔ ان کے کانسیپٹس نہ صرف کلیئر تھے بلکہ ان کی تعلیمات بھی ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسان کے اندر علم کا نور بھر جاتا ہے۔ ایام نوجوانی میں حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ کسی مسجد میں نماز ادا کر کے واپس آنے لگے تو امام صاحب نے ہمدردی سے ان سے پوچھا، تم کام تو کرتے نہیں ہو، پھر کھاتے کہاں سے ہو؟ حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ نے جواب دیا، پہلے میں اپنی نماز لٹا لوں پھر آپ کو اس کا جواب عرض کرتا ہوں، کیونکہ جس شخص کا رب کے رازق ہونے پر یقین نہیں اس کے پیچھے میری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ جب انسان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو اس کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے مطابق عبادت کی تیسری اصل طہارت اور پاکیزگی ہے۔ ان نکات کو اگر غور سے دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سب باتیں گہری تحقیق کے بعد بیان کی۔ طہارت میں وضو، غسل، ظاہری پاکیزگی اور غیر مرئی پاکیزگی بھی شامل ہیں۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی بلکہ الٹا سخت گناہ ہوتا ہے۔ بھولے سے ایسا ہو جائے اور بات ہے، لیکن جب یاد آ جائے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی فوراً اللہ سے معافی مانگ کر دوبارہ نماز پڑھ لے۔
عبادت کی چوتھی اصل نماز کا بیان، نماز کی سمجھ اور نماز کی ادائیگی ہے۔ اسلام کا پہلا رکن نماز۔ انسان اس وقت تک نماز نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ علم کی تلاش میں نہ ہو۔ عبادت کی پانچویں اصل زکوٰۃ کا ذکر، بیان اور ادائیگی ہے، اور زکوٰۃ اہم چیز ہے۔ ظاہر ہے اس میں فکر کے ساتھ 2.5% جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا، اس میں جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو وہ مال پیسہ جو روٹیشن میں رہتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ عبادت کی چھٹی اصل حج ہے، اور ساتویں اصل حج کا بیان اور ادائیگی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حج پر یا عمرے پر جا کر دعا کچھ اور مانگتے ہیں، قبول کوئی اور ہوتی ہے۔ ایک صاحب سے مصنف نے کہا کہ آپ کل عمرے سے واپس آئے ہیں، ذرا یاد کر کے بتائیں کہ جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو دل میں کیا تھا؟ انہوں نے چند لمحے سوچا اور بے اختیار بولے، جو دل میں تھی وہ دعا قبول ہوئی۔ اہم نکتہ ہوتا یہ ہے کہ زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور دل میں خیال کوئی اور ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ بات پوری ہو جاتی ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ اگر مجھے اللہ حج کی توفیق عطا فرما دے تو میں ہر ایک سے یہ درخواست کروں گا، مصنف فرما رہے ہیں، کہ آپ دعا کریں کہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ عبادت کی آٹھویں اصل قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ بدقسمتی سے لوگ وظائف پر زیادہ یقین کرنے لگے ہیں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ آپ قرآن پاک پڑھا کریں، اللہ رحمتیں نازل فرما دے گا، ضرورتیں پوری کر دے گا، تو جواب آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان ترین طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے اعتقاد درست کرتے۔ بدقسمتی سے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ قرآن پاک پڑھنا تو روٹین کا کام ہے، لیکن وظیفے سے معاملات زندگی بہتر اور آسان ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ باقاعدگی اور کثرت سے تلاوت قرآن پاک سے اس کے نئی معنی تشریح خود بخود سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ عبادت کی نویں اصل ذکر و تسبیح ہے۔ انسان فارغ اوقات میں رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہو جائے۔ دنیاوی حاجات کی تکمیل کے لیے ذکر اور تسبیح نہ کی جائے، بلکہ اس کا اصل مقصد ہے رب کو پانا۔ جب انسان رب کو بغیر مقصد اور لالچ کے یاد کرتا ہے تو پھر رب بھی اس کا چرچا کرتا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور جس کو رب یاد کرنے لگے اس کی دین اور دنیا دونوں سنور جاتے ہیں۔ عبادت کی 10ویں اصل ذکر اور ادائیگی کی ترتیب اور ادا کی ترتیب ہے۔ اوراد میں ترتیب کا معاملہ بہت اہم ہے۔ ذکر اور اذکار میں ترتیب توڑنے سے بہت مار پڑتی ہے۔ مثلا آپ نے ایک ذکر شروع کیا، کچھ عرصے تک کرتے رہے، پھر دوسرا ذکر شروع کر دیا۔ اگر بھولے سے کبھی ایسا ہو گیا کہ نمبر 6 پر پڑھا جانے والا ذکر آپ نے نمبر 2 پر شروع کر دیا اور بے نیازی سے سوچا کہ کیا فرق پڑتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ گھنٹے بعد مار پڑنا شروع ہو گئی۔ غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے اور تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ سب اذکار میں ترتیب توڑنے کا نتیجہ ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ ذکر اذکار کرتے ہوئے کبھی مار پڑے تو بغیر سوچے سمجھے انسان چونک جاتا ہے کہ کہیں ترتیب غلط ہو گئی۔ ہم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں اگرچہ ترتیب سے صورتیں نہ پڑھنے کا گناہ تو نہیں، لیکن پھر بھی تلاوت میں ترتیب کا حکم ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر اذکار کی ترتیب پر بہت زور دیا، کیونکہ تمام الفابیٹس حروف تہجی کے اپنے علیحدہ اثرات ہیں۔ مختلف حروف کا مجموعہ الفاظ اور الفاظ کا مجموعہ فکر کہلاتا ہے۔ کنسٹرکشن آف سینٹنس میں ہم خیال رکھتے ہیں کہ گرامیٹیکل آرڈر تبدیل نہ ہونے پائیں۔ اگر ہم جملے میں گرامر کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھیں تو فکرے کی تاثیر متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ذکر اذکار کے آرڈر کو تبدیل کر دیں گے تو ان کے اثرات تبدیل ہو جائیں گے، چونکہ اور وظائف یا اذکار میں حروف مقطعات میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوتا ہے، اس لیے بھی ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
ایک بہت جامع اور پر اثر دعا ہے، یا اللہ تو میری کوتاہیوں، غلطیوں، نافرمانیاں اور میرے گناہ معاف فرما دے، ان سے صرف نظر کر مجھ پر کرم فرما اور مجھ پر رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اس دعا کی ایک ترتیب ہے جسے تبدیل کر دینے سے اس کی اثر انگیزی، قبولیت میں فرق آنے لگے گا۔ حالانکہ یہ بہت پر اثر دعا ہے، اس کا آرڈر اس طرح سے ہے کہ ہم سے کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں انوسنس میں ہو جاتی ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ غلطیاں ہم جانتے بوجھ کر لیتے ہیں، وہ پلانڈ مسٹیکس ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کوتاہیوں کی معافی مانگی۔ مثلاً آپ سے باتوں میں اگر لگ گئے، مصنف فرما رہے ہیں، اور نماز قضا ہو گئی۔ غلطی کوتاہی کے بعد کا لیول ہے، اس میں انوسینٹ اور پلانڈ مسٹیک بھی آتی ہے۔ ان کی معافی مانگنے کے بعد نافرمانی کی معافی مانگی کہ بشری تقاضوں سے مجبور ہو کے ایسا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ آخر میں گناہوں کی معافی طلب کی۔ اللہ سے اپنے کوتاہیوں، غلطیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اگلی درخواست سزا سے بچنے کی ہے۔ اے اللہ تو میری معافی کو قبول فرما لے اور مجھے کوئی سزا نہ دے۔ میں تیرے معاف کر دینے کی صفت کا تجھے واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے یہ رحم فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری کوتاہیاں اور گناہ معاف فرما کر ہم پر رحم فرمایا اور سزا نہ دی، تو اس کے بعد ہم اللہ سے ایک فرمائش کر سکتے ہیں، یا اللہ تو مجھے اپنی رحمتوں کے نزول میں شامل فرما لے۔ یہ دعائیں خاص آرڈر میں ہونے کی وجہ سے بہت سریع الاثر ہے، اس کے اثرات بہت جلدی مرتب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ذکر الہی میں غور و فکر کا کردار۔ علم انسان میں کیسے جنم لیتا ہے؟ کچھ تو علم کے مانوس سورسز ہیں، ہم 5 حواس سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ان معلومات کو اپلائی کر کے اپنی زندگی سنوارتے ہیں تو معلومات علم بن جاتی۔ سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا، سننا، بولنا، سب سورس آف نالج ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو علم سے عاری ہوتا ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ پیدائشی صاحب علم تھے۔ انسان اندھیرے سے روشنی کی طرف ان 5 حواس کی مدد سے جاتا ہے اور رفتہ رفتہ علم حاصل کرتا ہے۔ جب وہ ذرا ہوش سنبھالتا ہے تو علم کے سورسز تو اس وقت بھی 5 ہی رہتے ہیں، لیکن وہ ان کی مدد سے علم کو نہ صرف پروموٹ کرتا ہے بلکہ تفکر اور غور و فکر سے علم کی نئی جہتیں جاننے لگتے ہیں۔ غور و فکر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس دنیا، اس کے چال چلن اور یہاں رونما ہونے والے واقعات پر غور و فکر کیا جائے، کرنا چاہیے انسان کو کہ اس کے سراؤنڈنگز میں کون سے حالات ہیں اور کیوں۔ غور و فکر سے بہت سے بھید کھلتے ہیں۔ نمبر 2، آخرت پر تفکر کیا جائے، فکر کی جائے۔ اب جو انسان غور و فکر کرتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علم کی اقسام میں یوں اضافہ ہوتا ہے کہ علم میں جب دوسرا علم ایڈ کیا جاتا ہے تو علم کی ایک نئی جہت پیدا ہوتی ہے۔ محض تفکر ہی کافی نہیں ہے، علم کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، پھر غور و فکر کرنا اکیلے تفکر سے زیادہ اہم ہے تاکہ علم کی نئی ڈائمینشنز وہاں وارد ہوں اور انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ غور و فکر کرتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں کہ رب کی ذات کی بجائے تخلیق کائنات پر غور کیا جائے۔ ہم مظاہر قدرت پر غور کریں، قدرت پر نہ کریں، اس لیے کہ رب کی ذات اتنی بڑی ہے کہ انسانی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ نتیجتاً انسان فرسٹریشن میں مبتلا ہو کر حالت جنون میں چلا جائے گا اور صحیح راستہ کھو دے گا۔ اگر ہم نے مظاہرہ قدرت اور تخلیق کائنات پر غور کیا تو علم کی نئی تھیوریز ہم پر کھلیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے وہ انسان کو تعجب میں ڈالتے ہیں۔ وہ مردوں میں روح پھونک دیتے ہیں، نابینا کو بینائی عطا کرتے تھے۔ کسی عقیدت مند نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بار پوچھا، کیا کوئی آپ ساتھ دوسرا بھی ہے؟
انہوں نے جواب دیا ہاں، ہر وہ شخص جس کا کلام ذکر الہی ہے، ہر وہ شخص جس کی نگاہ عبرت ہے، وہ مجھ جیسا ہے۔ جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو ذکر کے 4 عناصر سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، 2 الحمدللہ، 3 لا الہ الا اللہ، 4 اللہ اکبر۔ جب انسان مظاہر قدرت پر غور کرتا ہے، اپنی وجہ تخلیق کے بارے میں تفکر کرتا ہے، اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی حکمت، قدرت، ثنائی اس پر عیاں ہونے لگتی ہے۔ تب انسان دنگ رہ جاتا ہے اور ذکر کا پہلا عنصر سبحان اللہ اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور رب کی پاکی اور بلندی کا پتہ چلنے لگتا ہے۔ جب انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، اپنی زندگی اور دوسروں کے احوال دیکھتا ہے کہ رب کس طرح نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ رب کی شان ربوبیت پہ غور کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ کس قدر دیا لوح ہے کہ وہ شخص جو شرک کر رہا ہے، بت کے سامنے بیٹھا گڑ گڑا رہا ہے، رب اسے بھی عطا کر رہا ہے، حالانکہ وہ شخص رب کے شریک سے مانگ رہا ہے، لیکن رب پھر بھی اس مشرک کو عطا کر دیتا ہے۔ جب رب کی نعمتوں اور عطاؤں کی سمجھ آنے لگتی ہے، پھر انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے الحمدللہ۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ رب اس کائنات کو کس طرح چلا رہا ہے تو رب کو یکتا پاتا ہے، وہاں اس کا ذکر کا وہ حصہ سمجھ آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کائنات کے نظام پر مزید غور کرتا ہے تو اسرار قدرت اس پر کھلتے ہیں اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ اکبر کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں ان کے چہرے ہی سے عظمت ٹپکتی ہے۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے بہت ڈوب کر اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے وہ رب کے نور کو دیکھنے لگتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یہ ذکر بہت محو ہو کر پابندی سے کرے۔ ہم روحانیت، معرفت الہی، مسٹزم کی ٹرم سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور روحانیت اور مسٹزم کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معروف انسان کو تفکر، غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی چین اس طرح سے ہے کہ غور و فکر سے جنم لیتی ہے معرفت سے جنم لیتا ہے انسان کا کال، اور کال سے جنم لیتا ہے انسان کا عمل۔ ہم گھوم پھر کر جہاں بھی جائیں غور و فکر ہر شے کی ابتدا نظر آئے گی۔ دنیاوی علوم میں بھی غور و فکر بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایجادات کی بنیاد یہ تفکر ہی تھا۔ تفکر اندھیرے راستے کا چراغ ہے۔ وہ مسافر جو اندھیرے راستے پر سفر کر رہا ہے وہ ٹھوکر کھا کر جائے گا، لیکن اگر وہ چراغ جلائے گا تو راستہ روشن ہو جائے گا اور ٹھوکروں سے بچ جائے گا۔ غور و فکر کرنے سے بہت سی علمی گتھیاں انسان کو سمجھ آنے لگتی ہیں۔ یہ بہت اچھی اور اعلیٰ چیز ہے کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے علم کی نعمت سے نوازا، اور یہ فرشتوں کو نہیں دیا علم، ان کو حکم دیا۔ تو انسان جب اپنی علم میں، اور پہلا لفظ بھی جو اس کائنات میں اترا وہ اقرا تھا، یعنی پڑھو، دین کا علم کے بارے میں آیا۔ دنیا کی تحقیق بھی ضروری ہے، ظاہر ہے انسان کو فائدہ ہوا، جہاز اتنا لوہا، آپ دیکھیں کتنا ٹن من لوہا ہوتا ہے اور جہاز کی صورت میں ہوا میں آسمانوں پہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی تحقیق، اس کی عقل کو ہی اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو دنیا کی نعمتوں کو بھی ضرور سوچیں، اللہ قریب محسوس ہوگا، اور آخرت کا بھی ضرور سوچیں کیونکہ وہ اصل ہے انسان کی، جہاں پہ انسان نے ہمیشہ رہنا۔ ہاں دور بدل جاتا ہے، عالم ارواح سے دنیا سے عالم فانی قبر، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صراط مستقیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب کبھی انسان اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے یا جو شیطان کوشش کرتا ہے وسوسوں کی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ پڑھیں تاکہ اس کے وسوسوں سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔
تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھیں، جب کسی کو غصہ آتا ہے تب بھی۔ اور جتنی دعاؤں کا ذکر ہمیں ترتیب ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اور ہر نماز کے بعد کی دعائیں، ان کا اہتمام، ہر موقع کی دعا، ان کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور علم کی جستجو کو تا دیر حیات ہمارے اندر قائم رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، اور یہ ساری کوشش جو تھی 40 نشستوں کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہمارے بزرگ ہیں مصنف کی محنتیں، اس سے ہمیں فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔